अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। हाल ही में पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक बहुत अहम फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी ना करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपनी वज़ारत को इस सिलसिले में इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी हैं और रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी की हिदायत पर वफाकी वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से मरासला वज़ारत ख़ारिजा और दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम को इरसाल कर दिया है। वज़ारत की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे मुल्क में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ज़राए ने दावा किया है कि ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे और उनकी दोबारा तजदीद भी नहीं हो सकेगी। वाज़ेह है कि रवां साल के अवाइल में पासपोर्ट के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए एक नई पासपोर्ट अथॉरिटी, पाकिस्तान इमिग्रेशन पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल की गई थी। नई पासपोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे में कहा गया था कि ये डिजिटल इमिग्रेशन, ई वीज़ा, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मशीन रीडेबल पासपोर्ट से जारी करेगी। मुसव्वदे में ये भी कहा गया था कि अथॉरिटी पाकिस्तानी शहरियत का सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। अथॉरिटी को पासपोर्ट, वीज़ा, तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर इमिग्रेशन के इख्तियारात होंगे और इसके अलावा नेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, ECL से मुताल्लिका मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाने के इख्तियारात भी होंगे। अथॉरिटी के पास पासपोर्ट के इजरा, उनकी तजदीद, वीज़े के इजरा के भी इख्तियारात होंगे। अथॉरिटी वीज़ा की तजदीद और इन हवाले से दरख्वास्तें भी वसूल कर सकेगी और इसके पास इमिग्रेशन, पासपोर्ट और वीज़ा डाटा वेयर हाउस बनाने के इख्तियारात भी होंगे। जबकि अथॉरिटी सिटीज़नशिप एक्ट 1951, सिटीज़नशिप रूल्स 1952 के तहत सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट जारी कर सकेगी। वाज़ेह रहे कि हालिया बरसों के दौरान रोज़गार के मौक़ों में कमी, मुआशी बदहाली और महंगाई के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरियों के मुल्क छोड़ने और दीगर ममालिक में रिहाइश इख्तियार करने के रुझान में कई गुना इजाफ़ा हुआ है। जो पहली समाही है इसके दौरान तकरीबन 4.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में रवाना हो चुके हैं। ये 2023 की जो पहली समाही रही है। पाकिस्तान की बड़ी तादाद का बैरून मुल्क जाने का अंदाज़ा पासपोर्ट दफातर और इमिग्रेशन सेंटर पर जाकर लगाया जा सकता है, जहाँ इन दिनों पासपोर्ट और वीज़ा के ख्वाहिशमंद लोगों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस वक्त महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन के एक सीनियर अहदेदार ने बताया था कि हमें पूरे मुल्क से एक दिन में 25,000 दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, लेकिन अब ये तादाद यौमिया 45,000 तक जा चुकी है। बाहर जाना, कानूनी तरीक़े से जाना, वीज़े पर जाना, पाकिस्तान से अपने मामलात ओके करके नौकरी पर जाना या पढ़ने के लिए जाना, दैट इज़ फ़ाइन। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। वो लोग जो पाकिस्तान निकल जाते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे, और फिर वहाँ बैठ के वो किसी के सियासी अज़ाइम की पासदारी करते हैं या वो उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तौर पे काम कर रहे हैं। इस तनाजुर में ये फ़ैसला कितना अहम है, इंटरनेशनल लॉज़ क्या कहते हैं, क्या किसी और मुल्क में ऐसे क़वानीन मौजूद हैं, इस सारे मामले पे बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब एक्सपर्ट हैं इमिग्रेशन लॉज़ के, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। जनाब अख्तर गोंदल साहब, आप भी इमिग्रेशन क़वानीन में बहुत महारत रखते हैं, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपका। रिजवान सलरिया साहब भी और फैसल मुनीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज़ और इमिग्रेशन लॉज़ दोनों के एक्सपर्ट हैं, आप दोनों का भी शुक्रिया। जनाब मलिक साहब, स्टार्ट विद यू। ये इक़दाम जो है आलमी क़वानीन के तनाजुर में, क्या बाकी ममालिक, ह्यूमन राइट्स, इमिग्रेशन वॉच डॉग्स, क्या वो इसको इनकरेज करेंगी, और आप क्या समझते हैं कि वाक़तन ये पाकिस्तान की अब ज़रूरत बन चुका था कि आप पासपोर्ट पाकिस्तान का इस्तेमाल करें, असाइलम क्लेम कर ले बाहर जाके और फिर वहाँ बैठ के आप पाकिस्तान के बारे में इंकशाफात करते रहें? बहुत शुक्रिया वासी साहब। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये है कि पूरी दुनिया में, जैसे कि आपने रवांडा का बिल भी देखा है, पूरी दुनिया में इलीगल माइग्रेशन की डिस्करेजमेंट हो रही है कि लोग चाहते हैं कि आप लीगल माइग्रेशन की तरफ रूट इख्तियार करें। इंडिया सरपास कर चुका है। हम अभी ग्रैपल कर रहे हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में, बोट के ज़रिए जाने में, कंटेनर्स के ज़रिए जाने में। ये इंडिया देती है कि हम लीगल माइग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। SIF के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स दी है कि हम लोगों के साथ मुआहदे करेंगे, ट्रेन करेंगे और बंदे भेजेंगे। ये उसकी तरफ, ये वाला जो इक़दाम है, लगता है ये उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा है कि लोग मुल्क से बाहर बैठ के
پاکستان کے خلاف پناہ لیتے ہیں، پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں کہ مجھے ان کی پولیس، عدالت، ریاست یا حکومت سے انصاف کی یا عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے، وہ یہ جب پناہ لیتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی وہ لے ہی نہیں سکتے پاکستانی پاسپورٹ، وہ نکل جاتے ہیں اس روٹین اس لسٹ سے، کیونکہ وہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرتے ہیں تو پناہ کی درخواست ہوتی ہے۔ وہ جب پاس ہو جاتی ہے ان کی درخواست تو ان کو یو این کا ٹریول ڈاکومنٹ مل جاتا ہے، وہ بلو پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، لیکن 5 سال تک ریفیوجی سٹیٹس رکھنا پڑتا ہے، پھر پرماننٹ سٹے، پھر برٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ برٹش پاسپورٹ کے بعد جو لوگ پاکستان جانا چاہیں وہ ویزا لے کے یا نائکوب کارڈ لے کے جا سکتے ہیں۔ وزارت داخلہ اس سے سٹرگل کر رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایلیگلی آ کے اسائلم کر کے پاسپورٹ تو رکھتے ہیں، اب وہ پاکستانی پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں، ان کا پاکستان میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے پاسپورٹ بنانے کا، اندر داخل ہونے کا، مے بی وہ کسی اور ذرائع سے یہاں آئے، اب وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا رائٹ ہے آپ ہمیں پاکستانی پاسپورٹ بھی دیں، تو ایک تو اس کا وہ جو پریشر ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا جو ڈیسیڈنٹ آپ نے بتایا ہے ملک سے باہر افواج پاکستان، ہمارے ادارے، بہت سارا میمیز اور اس طرح کے پیڈ ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا یہاں سے چل رہا ہے ویسٹ سے، جس کو جب روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسائلم پہ ہے یا ہمارا تحویل ملزمان کا وعدہ نہیں ہے۔ ایک ضمنی سوال ہے اس میں، یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ ایک پاکستانی شہری جو برطانیہ جاتا ہے وہ اپنا پاسپورٹ سرنڈر کرتا ہے، وہاں پہ 5 سال رہتا ہے، اس کو کسی بھی صورت میں ایک لیجٹمیٹ سٹیٹس ملتا ہے، اس کے پاس اب برطانیہ کا پاسپورٹ آ گیا ہے۔ اب جب برطانیہ کا پاسپورٹ اس نے لے لیا ہے تو کیا برطانیہ اور حکومت پاکستان کے بیچ کوئی ایسے معاہدے یا روایات موجود ہیں، اس کے بعد وہ یہاں آ کے پاکستان کو اپنا اوریجن شو کر کے یہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے؟ کیا اب اس سلسلے کو روکا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں اصل مسئلہ پڑتا ہے اب وہ جب برطانوی شہری بن جاتا ہے تو وہ ریکلیم کرنا چاہتا ہے کہ مجھے پاکستان کے سارے رائٹ ملے، اس میں جائیداد کا ایشو ہے، اس میں حج کے لیے جانے کے لیے پاکستان کے پاسپورٹ پہ جانے کے لیے سستا ہے حج، برطانیہ کے پاسپورٹ پہ مہنگا ہے حج، اس میں وہاں پہ اکاؤنٹ ہولڈنگ کا ہے، اس میں نیشنل نائکوب کارڈ کے اوپر جاتے ہیں تو سچویشن اور ہوتی ہے، بے شمار جو آپ کے سٹیزن رائٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں وہ ہے۔ وزارت داخلہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اسائلم سیکر ہیں، آپ پاس ہو گئے ہیں، آپ کے برٹش پاسپورٹ ہے، ہم آپ کو نائکوب کارڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کر دیا ہے، اب آپ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی خلاف، پاکستان کی سرزمین کے خلاف، انٹرسٹ کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں یا ایکٹیولی انوالو ہیں یا اس کے نقصان پہنچا رہے ہیں انٹرسٹ کو، تو دین آپ برطانوی رہیے، پاکستان کا پھر کلیم نہ کریں، کیونکہ جب ہم آپ کو بلانے کے لیے یا قانون توڑنے کے لیے کارروائی کریں گے تو آپ فٹافٹ بن جائیں گے کہ جی ہم تو اسائلم سیکر ہیں، لیکن جب رائٹس کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے جی ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں تو آپ سارے رائٹس دیں۔ یہ دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی۔ زیادہ تر مجھے لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا تعلق زیادہ پالیسی کا زیادہ اشتہار سے ہے، جی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے ہے۔ نارملی اسائلم سیکر پاکستانی پاسپورٹ نہیں لے سکتے جب تک ان کا اسائلم پاس ہو کے برٹش پاسپورٹ نہ بن جائے، کیونکہ جو یو این او کا پاسپورٹ بھی ملتا ہے، بلو پاسپورٹ، وہ یو این او کا ہوتا ہے، اس کے اوپر پاکستانی پاسپورٹ پاکستان نہیں جا سکتے، اور پاکستان جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ نہیں ملتا اگر آپ کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہو۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فیصل منیر صاحب، یہ جو ابھی پریس میں بھی آیا، ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا، وہ دیکھنے کے بعد یہ بتائیے کہ ایک شخص جس نے پہلے پاسپورٹ سرنڈر کیا، پاکستانی پاسپورٹ، پھر اس کے بعد برطانیہ رہا، سٹیٹس لیجٹمیٹ ہو گیا، وہاں کا پاسپورٹ مل گیا، تو اس کے بعد اب یہ جو پالیسی موجودہ گورنمنٹ پاکستان کی لانا چاہ رہی ہے، اس کے بعد تو پھر کیا وہ اہل رہے گا پھر سے اپلائی کرنے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کے؟ سب سے پہلے تو شکریہ عباسی صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دیا۔ بہت اچھے طریقے سے میرے فاضل دوست ملک صاحب نے ایک جو اینگل تھا کہ ایک اسائلم سیکر آتا ہے اور وہ اسٹیٹس لے لیتا ہے،
تو باسی صاحب اس کا دوسرا پہلو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی میں جواب دوں گا. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی اسائلم جو ہے یہاں پہ یو کے میں کوئی پولیٹیکلی تو نہیں ہوتا, ریلیجن کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, اسپیشل گروپ پہ بھی ہوتا ہے, اور بہت ساری قسمیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں. ہم نے ایک پوائنٹ کو جو کہ گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن کے بیہائنڈ جو ان کی شاید انٹینشن ہے کہ جی کوئی پاکستانی آتا ہے اور آ کر وہ پاکستان کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک وہ ورڈنگ یوز کرتا ہے, ایسی جو ابیوسو لینگویج یوز کرتا ہے گورنمنٹ پہ یا اس کی پالیسی پہ, ہاں اس حد تک رہیں. اگر کوئی بندہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوتا ہے یا کسی سوشل, اگر کوئی لیٹ سے کوئی گے ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو صرف ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اور وہ آ کر اسائلم کرتا ہے اور آپ کا جو 377 ہے وہ اس کو اس کلچر میں نہیں پرمیشن دیتا, اس سوسائٹی میں نہیں دیتا, کیا آپ وہ اس کو یہاں کی یو کے ہوم آفس جو ہے اس کا ویزا جو ہے سوری اسائلم اس کا پروسیس جو ہے وہ کرش کر دیتی ہے, اس کو ڈکلائن کر دیتی ہے؟ کیا وہ بندہ جو کہ فیلڈ اسائلم سیکر ہے اس کو بھی آپ پاسپورٹ ہی دیں گے؟ کیا وہ اپنی آئیڈینٹی اپنی نیشنلٹی کھو دے گا؟ اور سیکنڈ تھنگ از دیٹ, اگر میں پاکستانی لاز پہ بھی میری کمانڈ ہے, اگر پاکستانی سٹیزن شپ ایکٹ کو پڑھا جائے تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم ماں کی کوکھ سے ہی جب وہ پاکستانی ہے یا باپ پاکستانی ہے تو میں بائی ورچو نیشنل کنٹری کی نیشنلٹی یعنی میں پاکستانی ہوں گا. یا تو آپ انڈینز کی طرح ایک قانون بنا دیں, یہاں پہ بہت سارے ہم چیزوں کو کسی پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے. انڈینز نے بہت اچھا ایک قانون بنایا کہ جی اگر کوئی بچہ یہاں پیدا ہو گیا, اوورسیز ابراڈ پیدا ہو گیا اور اس نے جا کے اپنی ایمبیسی کو رجسٹر نہیں کرایا وہ بچہ, اور وہ بچہ 5 سال تک خدا نخواستہ رجسٹر ہی نہیں کروایا گیا تو وہ اٹ بیکم اسٹیٹ لیس. اور وہ یہاں پہ بہت سارے انڈینز کو ہم نے اور سکھوں کو یہاں ان کے بچوں کی بنیاد پہ یہاں پہ نیشنلٹی اسٹریٹ اوے لے کے دی. ہمارا ایکٹ ایسا نہیں ہے. ہمارا پاکستانی قانون کہتا ہے کہ جس وقت بچہ اس کی ماں اور باپ اگر وہ پاکستانی ہے تو بچہ آٹومیٹکلی اگر بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی پیدا ہوا ہے تو وہ پاکستانی ہے. ہم اس کی نیشنلٹی سے اس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. میں فیصل عباسی صاحب, ہم نے اس نوٹیفکیشن کو دیکھنا ہے, ہم نے اس کی آفٹر شوٹس کو بھی دیکھنا ہے. ہمارے اگر میں پیچھے جاؤں تو رحمان ملک صاحب نے یو کے گورنمنٹ کے ساتھ ایک سائن کیا تھا. اس سے پہلے جو ہمارے فیلڈ اسائلم سیکر تھے ان کو ریٹرن کرنا یو کے گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل تھا انفارچونیٹلی, اور ہماری رحمان ملک صاحب نے ان کو یہ بطور انٹیریئر منسٹر اس بات کی اجازت اور ایک سائن کر دیا کہ جی ہم آپ کو آپ کے ہوم آفس میں جا کے نادرا والے آپ کو سیس دیں گے, ہم اس کا ریٹرننگ وہ ایک چھوٹا ٹریول ڈاکومنٹ بناتے ہیں ایک پیپر پہ, وہ بنا کے دیں گے اور آپ ہمارا بندہ ریٹرن کر سکیں گے. میں اس قانون کو 2 فولڈ سمجھتا ہوں. اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اسائلم سیکر فیل ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو یہاں کی گورنمنٹ کو اس کو واپس بھیجنا بہت مشکل ہو جائے گا انٹل انلیس, کیونکہ یہاں پہ ایک کیس کا ڈیولپ ہوا تھا, ایک انڈین کو یو کے گورنمنٹ نے ڈپورٹ کر دیا تھا انڈیا میں اس کا ریکارڈ نہیں ملا تھا اور وہ واپس آیا تھا. اس کے بعد ڈیپورٹیشن آف یو کے گورنمنٹ کو بہت مشکل ہوئی تھی. تو اس پرسپیکٹو میں ایک لحاظ سے اگر کوئی نہیں جانا چاہتا خدا نخواستہ تو اس کے لیے تو گڈ سائن ہے. لیکن اگر میں اس کو دوسری طرف دیکھوں تو یہ انلیگل ہے, کیونکہ میں بائی ورچو پیدائشی طور پر ماں کی کوکھ سے ہی میں پاکستانی نیشنل ہوں, اور مجھے پاسپورٹ نہ دینا یا ڈاکومنٹ دینا یہ میرے ساتھ ایک ظلم اور زیادتی ہوگی. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیس پاس ہو گیا میں یہاں برٹش ہو گیا, نہیں, مجھے اس کا بھی سوچنا ہے جو بیچارے فیلڈ ہیں اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے. دیکھیں اگر 100 میں سے 30% لوگ واپس جانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو ڈاکومنٹ نہیں دے رہے تو وہ یہاں رہ کے یقیناً صحیح ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو فیصل صاحب آپ نے بات کی ہے, آپ نے بڑی اچھی اس پہ روشنی ڈالی. میں آپ ہی کی بات کو اب گوندل صاحب کی طرف بڑھاؤں گا. گوندل صاحب, اسپیسیفکلی ہم نے دیکھا کہ یو کے, امریکہ, یہ 2 ممالک ہیں جس میں لوگ جاتے ہیں اور پولیٹیکل شخصیات جاتی ہیں, خواہ وہ سابق وزیر اعظم ہوں یا کوئی بھی ہو. حال ہی میں ماضی قریب میں بلکہ ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوا یا پاسپورٹ ایکسپائری آئی تو یہ سننے میں آیا کہ شاید وہ پولیٹیکل اسائلم کلیم کر لیں.
بٹ another side of the picture is that کہ حالیہ جو برطانیہ نے اپنے امیگریشن قوانین میں سختی کی ہے، روانڈا پالیسی لائی ہے، تو اس کے بعد پاکستانی حکومت کی طرف سے اس کنٹیکس میں یہ لانا کہ پھر آپ تو برطانیہ میں بھی نہیں رہ سکیں گے کیونکہ اب روانڈا کا آپشن موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے میں کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اور جو فیئر اسائلم سیکرز ہیں پھر ان کے پاس آپشن بچتا کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب، بڑا اچھا ٹاپک ہے. میرے دونوں فاضل دوستوں نے بڑی اس پہ اچھے طریقے سے اپنے اپنے ویو کے حساب سے روشنی ڈالی. مجھے اس میں کافی ساری ایمبیگوٹی نظر آتی ہے. ایک، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک سے کوئی باہر بندہ ہے جو ملک کے خلاف، اب جو سیاسی شخصیات کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق سیاسی شخصیات پہ ہونا چاہیے، عام پبلک پہ کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا ملک خوشی سے نہیں چھوڑتا. اگر کوئی بندہ پاکستان، یہ جو آپ اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ 2023 کی پہلی دہائی پہلے حصے میں بہت سارے کو 3 لاکھ کے لوگ ملک چھوڑ کے گئے، تو وہ پاکستان میں جو اس کی ریزنز ہیں وہ ان امپلائمنٹ ہے، بیڈ فائنینشیل جو فائنینشیل کرائسز ہیں ان کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر باہر آتے ہیں. تو یہاں آ کے اگر کوئی اسائلم کلیم کرتا ہے، اب اسائلم سیکر ہونا اور پھر اسائلم گرانٹ ہونے کے بعد ریفیوجی ہونا، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ جب اسائلم سیک کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسے میرے دوست نے بتایا، پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، ریلیجیس ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو اسائلم ملتا ہے تو پھر تو آپ ریفیوجی ہو گئے، آپ کو پاکستان کا پاسپورٹ ویسے ہی نہیں 5 سال کے بعد انڈیفینٹ ملے گا. اس کے بعد برٹش انڈیفینٹ کے 1 سال بعد یعنی 6 سال بعد آپ نیشنلٹی لیتے ہیں. جب آپ کو برطانوی پاسپورٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ پاکستان کے لیے لے لیں گے، نائکوپ لے لیں گے یا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر لیں گے. لیکن ایک بندے نے اگر اسائلم کلیم کیا ہے، اسائلم سیکر ہے، اس نے سیک کیا ہے، اس کو بھی ملا ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسپورٹ نہیں لے سکتا. اب اس کا جو اسائلم ہے اس کا گرانٹ ہونا یا نہ ہونا، اس کی ریزن کن بنیادوں پہ اس نے اسائلم کلیم کیا ہے، وہ تو ہوسٹنگ کنٹری جو ہے، جیسے اگر کوئی برطانیہ میں کرتا ہے تو وہ برطانوی گورنمنٹ دیکھے گی نا اس کی لیگیلٹی، اس کے میرٹس کے یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اگر اس کو اسائلم ملا ہی نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ اسائلم ریفیوجی تو نہ ہوا نا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک جو پاکستانی ہے، جیسے ماں کی گود کی میرے بھائی نے بات کی ہے، جو نیشنلٹی ہے وہ بائی ڈیسنٹ ہوتی ہے. اگر ایک بندہ اس کے ماں باپ پاکستانی نیشنل ہیں، بے شک وہ برطانیہ کی نیشنلٹی لے لے، انلیس ڈیول نیشنلٹی کا قانون نہ ہو. جیسے کہ یورپ کے ملکوں میں ڈیول نیشنلٹی کا قانون نہیں ہے تو ان کو پاکستانی نیشنلٹی سرنڈر کرنا پڑتی ہے. لیکن برطانیہ کے ساتھ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیول نیشنلٹی کا وعدہ ہے. وہ لوگ جو پاکستانی ادھر رہتے ہیں وہ دے آر پاکستانی نیشنل ایز ویل ایز برٹش نیشنل، تو ان کو آپ نائی کوپ بھی دیں گے. جب آپ نائی کوپ دے رہے ہیں تو پھر پاسپورٹ نہ دینے کی سمجھ نہیں آتی. وہ نیشنل تو پاکستانی ہے. ایک بندہ جس ملک کا نیشنل ہے اس کی نیشنلٹی سرنڈر نہیں ہوئی تو اس کو پاسپورٹ نہ دینے کی سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے لاز کی بات ہوئی، وہ بھی برطانیہ میں جو 5 سال تک رجسٹر نہیں ہوتے اپنی ایمبیسی کے ساتھ، ایک کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا. اس کورٹ کے ڈیسیژن کی مد میں ان لوگوں کو یہاں پہ نیشنلٹیز ملی. لیکن اب ان کے لیے بھی جو برطانوی حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ آپ بتائیں، اگر آپ کے ماں باپ انڈین تھے اور بائی ڈیسنٹ آپ انڈین نیشنلٹی آپ کو ملنی چاہیے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا ایفرٹس کیے ہیں. گوندل صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں سلیریہ صاحب کی طرف جاؤں گا. اب حب الوطنی اور یہ سب چیزیں، یہ تو خیر انٹینٹس، اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے اور اس کی شاید کوئی ڈٹرمنیشن کا بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے. لیکن جو پچھلے چند سالوں میں روایت یا ریت نکلی ہے اور باہر بیٹھ کے متون کرنا، بات کرنا اور پھر وہاں کی کمیونٹی کو اس معاملے میں موٹیویٹ کرنا، اب اس کا پھر حل کیا ہے، آپشن کیا ہے، دیگر کیا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سلیریہ صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ ایسے ہیں کہ انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے
کہ بعض شخصیات ایسی جو پاکستان میں بڑے کلیدی عہدوں میں رہیں اور وہ کوئی پرائم منسٹر رہا، کوئی ایڈوائزر رہا، کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی رہا، وہ جاتا ہے باہر بیٹھتا ہے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے ایک صاحب تو ایسے تھے کہ جو پوری ایک پارٹی چلاتے رہے دہائیوں تک، اور پھر پاکستان کے بارے میں، اور الٹیمیٹلی وہ اس حد تک گئے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کی تو پھر ان کی کہانی شروع ہوتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ برطانیہ میں بھی بے شک بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے سول رائٹس، ہیومن رائٹس، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر ملک کی اسٹیٹ کے بھی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس نے اس کو کہیں نہ کہیں جا کے منوانا ہوتا ہے ہر صورت میں. تھینک یو جی باسط صاحب. سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیژن ہے یہ ایک ہائٹ ہے فاشزم کی پاکستان میں. یہ کلیئرلی وائلیٹ کرتا ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو، جو کہ کہتا ہے کہ ہر ایک رائٹ ہے کو اسائلم لے دوسرے ملک میں، اور بائی برتھ جو پاکستانی ہے ان کو رائٹ ہے وہ پاکستانی رہے. جو پاسپورٹ ہے وہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ایشو ہوتا ہے تاکہ وہ ٹریول کر سکیں، اس سے نیشنلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ نادرا کارڈ بھی بلاک کریں گے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ الٹیمیٹلی وہ اس چین کی طرف بھی جائیں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زبانیں بند ہو جائیں گی کہ ہم بات کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے زبانیں چلانی ہیں ان کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جو بیچارے کسی اور وجہ سے آتے ہیں اور اسائلم لیتے ہیں دیگر ریزنس کی وجہ سے، ان کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا میں نہیں سمجھتا یہ کوئی مناسب بات ہے. اور جو پاکستان کا آگے سول لبرٹیز اور پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے اسکور ہے پوری دنیا میں وہ سب کے سامنے ہے. اور پچھلے 1.5 سے 2 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر بات بھی کر رہی ہے. آبویسلی جب پاکستان میں زمین تنگ کی جائے گی تو لوگ باہر آئیں گے، باہر آ کے بات کریں گے. اور جن لوگوں نے بات کرنی ہے کیا آپ ان کو واپس لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ آپ نے کینسل نہیں کیا تھا، اینڈ کیا ہوا؟ آپ نے ان کو پاسپورٹ بھی دیا، واپس بھی بلایا، اور جس طریقے سے آپ نے ان کے کیس سیٹل کیے وہ بھی سب کے سامنے. تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اس طرح سے کوئی گورنمنٹ جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، یا اوورسیز جو پاکستانی ہے اس طرح کے اقدامات سے وہ جو گورنمنٹ کی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کے دل میں کوئی عزت میں اضافہ ہوگا. کیس ٹو کیس بیسس پہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا. اگر تو انہوں نے کوئی ایسا کرائم کیا ہے کسی نے تو اس کا پاسپورٹ ضرور بلاک کرے. اگر کسی نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرے ضرور بلاک کرے، اس کا کرے نا. باقی سب کو آپ ایک ہی جگہ سے اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی ڈنڈے سے آپ کو ہانکنا شروع کر دیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کون بیٹھ کے یہ فیصلے کرتا ہے اور کس طرح کے یہ فیصلے کرتے ہیں. کتنی کنسلٹیشن کیے ہیں اس کے اوپر، میڈیا پہ کتنی بحث کرائی ہے کہ پاسپورٹ بین ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اسائلم سیکر کون کون سے ہونے چاہیے، ان کی کون سی اقسامات ہونی چاہیے، کس اسائلم سیکر کو ہم نے بین کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اور جو فیل اسائلم سیکر ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے. کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے. 5 تاریخ کو نوٹیفکیشن کیا، 11 کو میڈیا میں آیا، اس کے بعد پھر شور مچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ہوش سے ناخن لینا چاہیے، اس سے پراپر کنسلٹیشن کا پروسیس پورا کرنا چاہیے. امجد ملک صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن آج وہ وکٹ کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ بالنگ اینڈ پہ ہیں، بیٹنگ اینڈ پہ کچھ اور لوگ کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن بات ہمیں انصاف کی اور حق کی کرنی چاہیے. حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی اسی طرح سے پاکستانی ہے جس طرح دوسرے پاکستانی ہیں. اگر انہوں نے اسائلم لیے ہیں، ان کی ریزنس ہیں، تو آپ ان ریزنس کو دیکھیں، اس کے مطابق اس کے ڈیسیژن کریں، نہ کہ آپ سب کو ایک ہی جیسا جو ہے سلوک حرکت کے ساتھ کریں. اور کوئی مطلب کچھ خواتین ہیں انہوں نے پاکستان میں شوہروں کے ساتھ ان کی ڈومیسٹک وائلنس کے ایشو ہو سکتے ہیں، اور جس طرح نے بتایا کہ گیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی ریلیجیس رائٹس کی بات ہو سکتی ہے، سول لبرٹیز کے اوپر ایشوز ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل بات ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بین ہی کر دیا فار لائف آپ اس کو بین کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور نوٹیفکیشن عدالتوں میں چیلنج ہوگا، پاکستانی عدالتیں اس کے اوپر ڈیسیژن کریں گی، اور عدالتوں نے واپس اپنی جو رائٹس ہے واپس لینے شروع کیے ہیں جو پچھلے 1.5-2 سال سے اس کے اوپر بڑی سختی تھی. اور میں سمجھتا ہوں جب تک ہم بات نہیں کریں گے، سچ کی بات نہیں کریں گے، حق کی بات نہیں کریں گے، تو پاکستان میں اسی طرح ہوتا رہے گا. اور میں ٹو بی آنیسٹ جتنے ہم یہاں پہ پاکستانی لوئر ہیں، موسٹ آف دیم دے آر کنڈیمنگ دس سچویشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ہوش سے ناخن لینے چاہیے اور پراپر کنسلٹیشن کے بعد اس قسم کا کوئی اقدام کرنا چاہیے. جی ٹھیک. امجد ملک صاحب، گفتگو آپ نے سنی ہے. اوبویسلی ابھی اس پہ کنسلٹیشن ہونی ہے، یہ پارلیمنٹ میں بھی آئے گا، معاملات اس پہ چلیں گے. لیکن یہ جو پچھلے میں بالخصوص 4-5 سالوں کی بات کروں، یہ جو ریت جنم لے چکی ہے، اس کو اور طریقہ کار کیا ہے ایسے معاملات سے نمٹا جائے کہ آپ باہر بیٹھے ہیں، ریموٹلی آپ کام کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ابھی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ جو سماعت ہیں وہ ان کو براڈ کاسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر برطانیہ سے بیٹھا ایک شخص وہاں سے اس کی آڈیو لیک کر دیتا ہے.
تو پھر کیسے رکا؟ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں ان سے کیسے نمٹا جائے؟ پاکستان کے پاس، حکومت کے پاس، ریاست کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ بھائی صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میں نے جتنا یہ پڑھا ہے نوٹیفیکیشن، اس میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل ریلیشنز ود ادر کنٹریز کی بات کی ہے. مجھے لگتا ہے اس کا لنک کہیں نہ کہیں 3 چیزوں کے ساتھ ہے. ایک تو یہ جو اوورسیز امپلائمنٹ انکریز کر رہے ہیں، پچھلے دنوں ایک ٹاسک فورس اور کمیٹی بھی کیبنٹ کی بنی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے ہوں اور ہم لیگل لوگ بھیجیں دوبارہ پاکستان سے دوسرے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جائیں. تو اس میں یہ رکاوٹ ہو رہی ہوگی کہ آپ کے لوگ ملٹیپل پاسپورٹس اور ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز، انلیگل مائیگریشن اور بوٹوں کے ذریعے جاتے ہیں. تو اس میں یہ شاید وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم اس کا چیک کریں گے. دوسرا آپ نے جو بات کی ہے نیشنل سیکیورٹی والی، زبان بندی والا میرے خیال میں اتنا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے جب تک معاہدے نہیں ہوں گے یورپین کنٹریز کے ساتھ، یہاں سے بندہ لے جانا پاکستان بہت مشکل ہے. نہ آپ الطاف حسین صاحب کو لے جا سکے، نہ آپ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے منسٹروں کو لے جا سکے، نہ آپ بھی لے جا سکیں گے. کوئی آپ کا اتنا کوئی اسٹرانگ کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ وچ ہنٹ نہیں ہوگا، پولیٹیکل ریزن نہیں ہوں گی. سو میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 4-5 سال میں کوئی اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاکستان کے حوالے کرنا شروع کر دیں گے. اگلی بات جو سلیری صاحب نے بھی کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ریڈ ہیرنگ زیادہ ڈرانا زیادہ ہے. کام تو وہی ہے جو ہو رہا ہے. آپ آج اسائلم کریں، کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کا پاسپورٹ آپ لیں. جو اسائلم کر لیتا ہے وہ پاکستان کی حکومت، عدلیہ، پولیس اور وہاں کا جو پورا سسٹم آف گورننس ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کر دیتا ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ آپ پاسپورٹ لے لو، وہ نہیں لے گا جب تک اس کا اسائلم کیس پینڈنگ ہے، یا جب تک لگ نہیں جاتا، یا جب تک اس کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بات اس میں صرف ایڈ کروں گا، آپ نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ عام معافی کا اعلان کیا جائے. 5 لاکھ کے قریب لوگ سسٹم میں اٹے پڑے ہیں، فیلڈ اسائلم سیکر ہیں، اکنامک مائیگرنٹ ہیں، انلیگل آئے، لیگل آئے، جس طرح بھی ہیں. میرا نہیں خیال ان کے اگر ویزے لگ جائیں تو ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اسائلم کلیم کرتے ہیں، لائیو ایکشن میں ہیں اور وہ اپنی پاسپورٹ کی اپلیکیشن کرتے ہیں. یا پاکستان کی حکومت اس وقت انڈر پریشر ہے کہ ان کے پاس میرا خیال پیپر کی کمی بھی ہے اور درخواستوں کی تعداد زیادہ بڑھی ہوئی ہے. شاید کوئی پریشر ہو جو پاسپورٹ دینا ممکن نہ ہو، اس وجہ سے بھی اس کو لوڈ کو کم کرنے کے لیے توجیحات پیش کی جا رہی ہوں. لیکن اس کا اس پہ اطلاق مجھے نہیں لگتا ہوگا. اگر کوئی عام معافی ہوتی ہے اور 1-2 لاکھ ویزے لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ ان کو پاسپورٹ کی ضرورت ہو تاکہ وہ اپنا ویزا لگوا سکے. کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں جو ویزے ملتے ہیں وہ یا تو ہیومنٹیرین پروٹیکشن ملتی ہے، یا آرٹیکل 8 کے ذریعے ہیومن رائٹ کا ویزا ملتا ہے، آرٹیکل 8 کا ویزا ملتا ہے، وہ اسائلم نہیں ہوتا. اور اس صورتحال میں اگر آپ کے پاس ویزا سٹیکر ہے یا کارڈ ہے تو آپ ٹریول کے لیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے ہوگا، اور گورنمنٹ ایسے لوگوں کو نہ نہیں کر سکے گی جن کا کوئی لائیو اسائلم اپلیکیشن نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ملک صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سبمیشنز پہ آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہاں معاملہ ہے فیئر اسائلم سیکرز کا، بہت سے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، لوگ یہاں سے انلیگلی جاتے ہیں اور وہاں جا کے اسائلم کلیم کر لیتے ہیں اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برطانیہ میں سیٹلڈ ہونا ہے. ویسے بینگ یہ لا پریکٹیشنر بتائیے کہ تناسب کیا ہے؟ جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں کتنے % ایسے ہیں کہ واقعتاً وہ پاکستان کے سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہو کے گئے ہوتے ہیں، وہ عدم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ، حکومت پہ، اسٹیٹ پہ، اور کتنے % ایسے ہیں کہ جسٹ وہ اکنامک مائیگرنٹ ہوتے ہیں اور انہیں ایک ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے اور وہ سب سے آسان کام یہی ہے کہ سسٹم کو بلیم کرو؟ جی بہت شکریہ عباسی صاحب، بہت آپ نے مشکل سوال پوچھا. انٹینشن تو میرا اللہ جانتا ہے کیا ہے، لیکن پرائمر شاہی ایز اے پریکٹیشنر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آ کے اپنی سینٹرل لائف کو، اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنے فادر کی قبروں کو چھوڑ کر اگر جینون بندہ اگر یہاں پہ آتا ہے اور وہ آ کے چاہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کسی ایجنٹ کے ذریعے وداؤٹ پاسپورٹ آتا ہے یا کسی اور ڈاکومنٹ پہ آتا ہے،
اور وہ آ کے کلیم کرتا ہے تو میں اس کو بونافائڈ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیک نیت ہے اور وہ کلیم کرتا ہے, اور اگر اس کا کلیم جینون ہوتا ہے اور وہ ڈاکومنٹیشن پوری کر دیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, سکسیزفل ہو جاتا ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ 20-30% لوگ جو ہیں وہ اکنامک ریزنس کی وجہ سے بھی آتے ہیں, لیکن وہ آ کر کچھ اور طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, وہ یقیناً فیل ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنی پریکٹس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جینون بعض اوقات بیچارے کلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے, اپنی کسی اور ریزن کی وجہ سے فیل بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ بیچارے ٹف ٹائم فیس کرتے ہیں. اور میں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ بیچارے پھر کوئی لیگیسی کے انتظار میں ہے, کوئی 20 ایئرس کا ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک جیسے کہنا چاہیے ایک جزیرہ خلیج ہے کہ 20 سال کے بعد جا کے بیچارہ وہ اپنے آپ اسٹیٹس 10 سال کے روپ سے 30 سال, اور اس کے بعد 1 سال 31-32 اور آپ کے 32 یا آپ کے دانت اس سے 32 سال کے بعد وہ بیچارہ یہاں پہ نیشنل ہو پاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کا وہ ڈیوریشن بھی اگر میں 6 ڈالوں تو وہ 34-35 سال وہ, اور 25-30 سال وہ, 50-55 سال 60 سال کی عمر میں جا کے وہ برٹش ہوتا ہے. تو ایسے بندے کے اوپر میں تو کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا, کیوں وہ اتنا اس کو کرش کر دیتا ہے یہ سسٹم, اور انفارچونیٹلی ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ غلط انٹینشن سے آتے ہیں سر, وہ بعض کا جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ بالکل جینون کاز کے ساتھ آتے ہیں, اور وہ بیچارے سسٹم میں پروسیس میں اپنی ڈیو ٹو لیک آف نالج یا ڈاکومنٹیشن وہ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ پیچھے سورس نہیں ہوتا, تو وہ بیچارے پھر وہ سفر بھی کرتے ہیں. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیا اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو فیصل صاحب کہہ دیتا ہے کہ آپ میں بلڈ کی کمی ہے, اور وہ اس بلڈ کی کمی کو اپنے ہی بیوی بچوں کا خون پی کے پورا کرے, تو یہ ہماری گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن وہ ہے, یہ بالکل ایبسولوٹلی لیگل ہے. دیکھیں, میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ اگر 2, 4, 5, 10 لوگ ہیں, ٹو بی آنیسٹ میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, اگر انہوں نے وہ پروگرام چلا جی راجہ عادل کا, تو اس کے اوپر نو ڈاؤٹ کہ ایسے لوگ آئے ہیں اور ایسے لوگوں نے آ کے پاکستان کا نام بھی بدنام کیا ہے. تو ان لوگوں کی وجہ سے اگر یہ پالیسی بنائی گئی ہے تو یہ غلط ہے. اگر یہ کہنا کہ جی ہمارے پاس پیپر کم ہے تو یہ کسی کے رائٹس کو صحیح یہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ اس وقت آپ بینگ اے کنٹری دیکھیں, بینگ اے پاکستانی, میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اوپر سے نہیں کہہ رہا, ہمارا جوڈیشل سسٹم نیچے سے 3 نمبر پہ ہے, کرپشن میں ہم ٹاپ پہ ہیں, ہمارا اکنامک سسٹم بالکل کلیپس ہے. اگر ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری ویکنیسز ہیں, ہمیں ان ویکنیسز کو دور کرنا چاہیے. جی فیصل صاحب, آپ کا نقطہ نظر آ گیا ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو خیر یہ ابھی تک ہمیں رپورٹ نہیں ہوا کہ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے. بہرحال میں گوندل صاحب آپ کی طرف جاؤں گا. جو فیصل صاحب نے منظر کشی کی ہے دیٹ از ویری ایموشنل, کہ دس از ویری ہارڈ ٹو لیو دی مدر لینڈ وداؤٹ اینی ریزن. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بڑا ایک جذباتی سا پہلو ہے, لیکن قانون کے سامنے جب معاملات آتے ہیں تو لوگ بڑے فنکار ہیں. ویسے میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, یہ بھی آپ کے سامنے بھی کیسز آتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کو جذباتی انداز میں آنا یا جذبات کا اظہار کرنا بہت اچھا آتا ہے, اور بعض اوقات بہت سی حقیقتیں جذبات کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. تو کیا رائے ہے اس کی آپ کی اس پہ گوندل صاحب؟ عباس صاحب, میری نظر میں جو گورنمنٹ ریزنز دے رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے, میرے خیال میں دیر از این ایمبیگوٹی ان دس ون. مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی جو ایک عام آدمی بیچارہ اس ملک میں اپنے فائنینشیل کنڈیشن سے تنگ آ کے, یا کوئی جینوئنلی جو بندے پولیٹیکل وکٹمائز ہو رہے ہیں, ان کا ادھر آ کے اسائلم کلیم کرنے کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانے میرا نہیں خیال کہ یہ جینوئن بات ہے. گورنمنٹ کی اس میں ریزنز کیا. دوسری جو بات ہے پاسپورٹ روکنے کی, میرے دوست نے یہ بھی مثال دی کہ آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ روکا لیکن اس کو پاسپورٹ دیا بھی, وہ بھی ایک پولیٹیکل ریزن تھی. کوئی وہ پاکستان کے خلاف تو نہیں تھے, نہ پاکستان کے 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں, 3 بار وزیر اعظم, 2 بار میرے خیال وزیر اعظم رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ
اب آپ نے مثال دی کہ ایک بندہ وہاں سے پولیٹیکل پارٹی بھی چلاتا تھا، ملک کے خلاف بولتا بھی تھا، اس کو آپ نہیں لے جا سکے. تو آپ کی جو ہے نا وہ ریزن کیا ہے؟ یہ عام آدمی پہ اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی تو نہیں بولتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو اسائلم ہے اس کی جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں، مثلا کریڈیبلٹی اس میں ہوتی ہے، اس میں آ جاتا ہے انٹرنل ری لوکیشن آ جاتی ہے. پھر ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے اسٹیٹ پروٹیکشن، کہ کیا اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں سچی ہے، کیا وہاں پاکستان میں پولیس ہے، عدالتیں ہیں، وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے رہی ہیں؟ تو سرٹنلی جو اسائلم سیکر ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے پروٹیکشن نہیں دے رہی. اب اس میں کون سی شک والی بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کو وہاں پروٹیکشن ملتی بھی ہے، بہت ساروں کو نہیں بھی ملتی ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں جن کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے، جن کو وہاں کے پولیس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. اب جو حقیقت بات ہے، بینگ پاکستانی ہمیں دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے. جو ہمارے پٹ فالز ہیں، جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، رادر دین ایک آپ ایسا قانون لے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بیچارہ سفر کرے گا. دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ ابھی لا آیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو لوگ پاکستانی نیشنل ہیں ادھر ہیں جن کے پاس ویزا نہیں ہے، انہوں نے اسائلم بھی نہیں کلیم کیا ہوگا، ان کا ویزا کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، ان کو بھی پاسپورٹ نہیں دیا جاتا. صحیح، ٹھیک. امجد ملک صاحب، آپ کی سبمیشن کیا ہے اس پہ؟ میں لائیو جن کے اسائلم کیسز ہیں وہ یا تو پاسپورٹ اپلائی کرتے نہیں ہیں یا ان کو ضرورت نہیں ہوتی، تو اس پہ تو اطلاق ہوتا ہے اس نوٹیفیکیشن کا. باقی نیشنل سیکیورٹی کی ریزن دی گئی ہیں، میرے خیال میں اس کو زیادہ مزید دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا ریزن پارلیمنٹ میں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایک شہری کا پاسپورٹ جو ہے اس کا رائٹ ود ہیلڈ کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کا مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے یہ جو پورا کوریڈور ہے ترکی گریس جانے کے لیے، یہاں پہ بہت زیادہ اللیگل مائیگریشن ہوتی ہے، یہ بوٹ کے ذریعے آنا. میرا خیال ہے کہ یورپ میں اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا. ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ کے لوگ ریشو جو ہے آنے کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپس میں ان کی کمٹمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے اس طرح کی بات بڑھ رہی. اور آپ نے پوچھا کتنے پرسنٹ، میرا کوئی 20-25 سال کا تجربہ ہے. میں نے ریلیجس بیس کے اوپر احمدیز، کرسچینز، گے لیسبین، سیاسی افراد، ان کے مختلف ادوار میں کیس کیے ہیں. 5% سے زیادہ ریشو نہیں ہے. ہمیں وہ اکنامک مائیگرنٹ ہی سمجھتے ہیں، اور ہمارے ملک سے آئے افراد بہت کم ہے جو سیاسی پناہ لیتے ہیں. زیادہ تر ان کے کیس ہولڈ ہوتے ہیں اور بعد میں حالات بدلنے کے اوپر وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو 5% کا مطلب ہے کہ برطانیہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں فیئرلی عدالتیں، پولیس اور جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کا ایک بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، اور وہاں پہ جی بالکل ٹھیک ہے. سلریہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. سلریہ صاحب ٹائم کم ہے، بس آپ کی طرف سے میں سبمیشن لینا چاہ رہا ہوں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ یا تو پھر کوئی امداد لے رہے ہیں جس کی کمٹمنٹ کیا کہ آپ کے لوگ جو اسائلم کریں گے تو ان کو آپ پاسپورٹ مت کرنے دیں، شاید یہ اس قسم کی کمٹمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا. اور آن دی ادر ہینڈ میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی آپ نے پاسپورٹ منسوخ کر رہے ہیں اس کو آپ کو رائٹ آف اپیل دینا چاہیے، اور اس کا پاسپورٹ ضرور منسوخ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں اس کی نیشنل تھریٹ ہے. ٹوٹل 10 جو ہے نا لوگوں کو ڈپرائیو کیا تھا برطانیہ نے 2021 میں، اور تمام کو رائٹ آف اپیل دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی رائٹ آف اپیل دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جسٹ فیصلہ کرنا ہے ضرور کریں، لیکن اس کے مطابق رائٹ آف اپیل دیں، وہ اپنی کورٹ میں اس کا میکنزم بنائیں. یہ کوئی وے نہیں ہے کہ آپ 2, 4, 5 لاکھ لوگوں کو، خالی برطانیہ کی بات نہیں ہو رہی، جو یورپ میں لوگ اسائلم کرتے ہیں وہ 90% سے زیادہ جو لوگوں کا اسائلم ہے وہ ویسے ہی اسائلم ہوتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ رضوان سلریہ صاحب، امجد ملک صاحب، اختر گوندل صاحب، فیصل منیر صاحب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.